सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत और उसमें करने वाले आमाल। मतलब जब सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, तो उसकी हकीकत क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, इंशाल्लाह वो देखेंगे। और साथ में उनमें करने वाले आमाल, मतलब जो सूरज ग्रहण हो जाता है, जब चांद ग्रहण हो जाता है, ये आपको पहले से पता, आजकल तो साइंटिफिकली पहले से पता होता है, खबर होती है, कौन से इलाके में होगा खबर होती है, कितने घंटे के लिए होगा। मिसाल के तौर पर 6:22 से शुरू होगा तो 7:38 तक रहेंगे। मतलब इतना प्रिसाइज लोकेशन वाइज नॉलेज होता है कि कितनी देर तक कितना ग्रहण, चाहे सूरज का मामला हो चाहे चांद का मामला हो, ये होता है, याद रखें। तो लिहाजा ये क्या होता है, इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, और इसकी हकीकतें क्या है, याद रखिए। और इनमें करने वाले अमाल, जब ये हो जाए, इसकी खबर हमें मिल जाए, ये खबर नहीं थी लेकिन अब दिख रहा है कि हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गोया इसका ताल्लुक इबादत से भी है, और इसकी हकीकत नहीं जानने की वजह से जो गलतफहमियाँ आती है तो इसका ताल्लुक अकीदे से भी, याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जिसको कुसूफ और खुसूफ कहा जाता है, याद रखिए अरबी ज़बान में। तो सूरज और चांद, याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो निशानियाँ हैं, याद रखिए, दो निशानियाँ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से सूरज को रोशनी अता फरमाई। वो एक आँख का जलता हुआ गोला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से चांद को बनाया, खूबसूरत अंदाज से बनाया, लेकिन इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को अपने ऊपर जो उससे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सूरज की रोशनी जब इससे पड़ती है तो उस रोशनी को वापस हमारी तरफ फेंकता है, याद रखें। तो चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की खुद की रोशनी है, कुरान ने ये भी बयान किया। चांद की रोशनी खुद की नहीं है बल्कि वो किसी की रोशनी लेकर देता है, ये भी कुरान ने बयान किया। तो गोया कुरान ने साइंटिफिक बहुत सारी हक़ाइक़ बयान की। तो सूरज और चांद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक इनको नूर अता फरमाया है ये चमकते रहेंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा इनको बेनूर कर देगा, मतलब इनको ख़त्म कर देगा, याद रखें। अब सूरज और चांद ग्रहण इसी की हमारे सामने अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत इनको बेनूर कर देगा, बेकार कर देगा, तहस नहस कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये सूरज और चांद ग्रहण जो दुनिया में होते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए सूरज या चांद छुप जाते हैं, उनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि जिस तरह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, ऐ इंसानों, एक वक्त मैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। तो गोया ये एक क़यामत की निशानी का एक झलक हम दुनिया में अभी देख सकते हैं कि अल्लाह किस तरह से चांद और सूरज को बेनूर कर देता है, ताकि इन ग्रहण के ज़रिए, ताकि एक रिमाइंडर, एक रिमेम्बरेंस, एक याद दहानी हमारे सामने हो जाए, एक तज़कीर हो जाती कि अरे ऐसा क़यामत से पहले भी होने वाला है। जिसकी एक मिसाल कुरान से मैं यूँ दे सकता हूँ कि रोज़े क़यामत हम उठेंगे, कैसे उठेंगे, लोग सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक वाक़या बयान किया, इस वाक़े से भी हम नसीहत ले सकते हैं कि असहाबे कहफ कैसे सोए थे, कितना लंबा सोए थे, और इतने सालों और सदियों सोने के बाद भी जब उठे थे और उन्होंने एक दूसरे से बात की और एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो जब अल्लाह ताला उनको सदियों और सालों और दहाइयों तक सुलाकर जब वो नींद से उठे थे, उनको ये नहीं पता था कितना सोए, कोई कह रहा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत तमाम लोगों को जो दुनिया में मर गए आकर, उनको फिर उठाएंगा, और लोग ऐसे ही उठेंगे कैसे। तो गोया ये एक छोटा वाक़या एक बड़े वाक़े की निशानदेही कर रहा है। जब ये थोड़े ज़माने के लिए सोकर उठ सकते हैं और उनको पता नहीं, तो लंबे अरसे तक भी लोग सोकर उठ सकते हैं, और अल्लाह ने इनको जिंदा महफूज रखा दुनिया में, तो अल्लाह मरने के बाद भी उठा सकता है, क्या नामुमकिन है। तो उसी तरह सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, रोज़े क़यामत या क़यामत के करीब ये बेनूर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस ग्रहण के ज़रिए, जो भी बहरहाल आप बोलिए, ठीक है, उसके ज़रिए हमें एक निशानी देता है कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेनूर कर देता हूँ, तो एक दिन मैं इसको कुदरत रखता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर से बेनूर करूँ। तो इससे इंसान को अल्लाह का ज़िक्र याद आता है, रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतें याद आती है कि कितनी बड़ी नेमत है। सूरज देखो छुप जाए तो कैसा होता है, और देखो कितनी बड़ी नेमत है, चांद की रात में भी रिफ्लेक्ट करके रोशनी हमें देता है, जिससे हम सफ़र कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे इंसानियत उठाती है ना। तो बहरहाल तो ये एक निशानी याद रखिए, ठीक है, कुसूफ और खुसूफ, सूरज और चांद ग्रहण एक हमारे लिए अलामत है। अब साइंटिफिकली क्या होता है मैं आपके सामने पहले वो एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखेंगे भी ये कैसा होता है, ठीक। तो पहली चीज़ याद रखिए, सोलार एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स, ठीक है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण याद रखिए, ठीक। सूरज ग्रहण सोलार एक्लिप्स, चांद ग्रहण लूनार एक्लिप्स बोलते हैं उसको, याद रखिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो अब सोलार एक्लिप्स में क्या होता है, याद रखिए कि इसमें यह होता है कि सूरज जो है वो छुप जाता है, क्यों, तो जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, याद रखिए। तो जिससे सूरज क्या होता है, छुप जाता है और हमें दिख नहीं पाता, याद रखिए, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलार एक्लिप्स। और लूनार एक्लिप्स क्या होता है,
चांद ग्रहण क्या होता है? जब सूरज और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है। क्योंकि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ देता है, तो जब दुनिया उसके सामने आ जाती है घूमते घूमते, नतीजा ये होता है कि चांद को जाने वाली रोशनी बंद हो जाती है ना। चांद को जो रोशनी जाती है सूरज की बंद हो जाती है, नतीजतन दुनिया सामने आने से चांद बेनूर नजर आता है, उसकी रोशनी चली जाती है अदर। ठीक, तो सोलार एक्लिप्स क्या है? जब सूरज और दुनिया के बीच में चांद आ जाता है तो वो होता है सोलार एक्लिप्स, और जब सूरज, ठीक है, और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है उसको कहते हैं लूनार एक्लिप्स, जिसकी वजह से चांद जो है बेनूर नजर आता है। सोलार एक्लिप्स जो होता है, याद रखिए, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि सोलार एक्लिप्स को सीधी आंखों से देखना ये बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए कि सूरज जो है उसका अक्सर हिस्सा छुप जाता है, लेकिन थोड़े हिस्से से शुआएं बहुत तेजी के साथ आती है अदर, क्योंकि उसका मेजॉरिटी पार्ट छुपा देता है एक्लिप्स, लेकिन जो हिस्सा बचता है जब मुकम्मल छुपता नहीं है, धीरे धीरे चांद सामने आता है दुनिया के, सूरज छुपता जाता है, तो नतीजा ये होता है कि शुआएं बहुत तेज होती है और अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि सूरज मौजूद है लेकिन किसी वजह से छुप गया है, तो उसके जो रेज होती है बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह होती है, याद रखिए। तो लिहाजा सूरज ग्रहण को ये कहा जाता है, ये सलाह दी जाती है कि बेयर या नेकेड आइज से, खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल गॉगल्स या चश्मे आते हैं जो बिल्कुल डार्क होते हैं, जिसके जरिए आप उसको देख सकते हैं। हाँ, जब सोलार एक्लिप्स पूरा हो जाता है, मतलब चांद पूरा सूरज के सामने आ जाता है, तो तब उसको देखा जाता है, देखा जा सकता है। मतलब जो रोशनी उसकी कम होती है तब मत देखना, इसलिए कि नुकसानदेह आंखों के लिए, क्योंकि रोशनी तेज होती है। लेकिन जब चांद, समझ लीजिए सूरज है, उसके सामने मुकम्मल आ गया, तो तब उसको देखना महफूज है कहते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक होता है याद रखिए मुकम्मल तौर। वरना इसको या तो आप गॉगल से देखें, या तो फिर पिन होल, एक कार्डबोर्ड वगैरह के अंदर एक छोटा सुराख करें, सूरज के सामने रखें, और उसका अक्स जो सामने वाइट पेपर या वगैरह आप रखें, पिन होल के थ्रू देख सकते हैं या फिर गॉगल के थ्रू। लेकिन जहाँ तक लूनार एक्लिप्स, चांद ग्रहण की बात है, तो चांद ग्रहण को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि चांद की खुद की कोई रोशनी होती नहीं, एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन है जो रुक जाता है बस, लेकिन सूरज की खुद की है तो शुआएं बहरहाल निकलती है, तो ये सेफ नहीं होगा बहरहाल देखना। इसी तरह सोलार एक्लिप्स, मतलब जो सूरज ग्रहण है, याद रखिए, ठीक है, तो यह सूरज ग्रहण है जिसको हम बोलते हैं, तो याद रखिए ये 3 किस्म का होता है। एक पार्शियल होता है, मतलब चांद कुछ हद तक बीच में आ जाता है तो कुछ हिस्सा सूरज का छुपता हुआ नजर आता है, ठीक। दूसरा एक होता है एनुलर होता है, जिसके अंदर होता ये है कि चांद सूरज के सामने आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सूरज का दायरा बड़ा होता है, चूंकि एंगल थोड़ा दूर होता है, चांद बड़ा, सूरज अतराफ में पूरा रिंग जैसा नजर आता है, तो उसको एनुलर कहते हैं। और एक होता है टोटल सोलार एक्लिप्स, मतलब जिसमें चांद बिल्कुल ऐसे एंगल में सामने आता है सूरज के कि सूरज को मुकम्मल ढक देता, बिल्कुल सूरज अंधेरे जैसा लगता है और बिल्कुल दुनिया में एकदम अंधेरा हो जाता है, या जिस इलाके में वो होता है वहां अंधेरा छा जाता है, ठीक। इसी तरह लूनार एक्लिप्स, जो चांद ग्रहण है, याद रखिए ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पेनिम्बुलर, ठीक है, जिसके अंदर ये मुकम्मल नहीं होता है, मतलब ग्रहण तो होता है, दुनिया सामने आती है, लेकिन फिर भी सूरज की शुआएं जो आसपास से निकलती है, ठीक है, वो उस पर लगती है। जिसकी मिसाल आप हाल में जो चांद जो है ग्रहण हुआ उसकी आप देख सकते हैं, इसमें चांद जो है इसको ब्लू ब्लड कहा गया, इसलिए कि हुआ ये कि चांद पर सूरज की शुआएं जो बीच में इतना भी नहीं आया, तो आसपास से निकल के लाल शुआएं, जो रोशनी का एक स्पेक्ट्रम है, वो जाके लगता है, जिसकी वजह से चांद क्या हो गया, लाल लगने लगा, और अंदर के जो उसके हिस्से काले हैं वो ब्लू लगने लगे, तो ब्लू भी था और रेड भी था, तो ब्लू ब्लड उसको कहा गया बहरहाल। तो ये होता है जिसमें पूरा नहीं होता। सेकंड टाइप होती पार्शल, मतलब दुनिया बीच में थोड़ी आ जाती है, जिसके नतीजे में होता है कि आधा चांद दिखता है या पाव चांद दिखता है, मुकम्मल नहीं होता। और एक होता है दुनिया मुकम्मल चांद के सामने आ जाती है सूरज के मुकाबले में, जिसकी वजह से चांद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दुनिया जब हट जाती है उसके एंगल से तो फिर वो क्लियर नजर आता है। आइए अब इसको मैं एक छोटा सा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप लोग समझ जाइए कैसा होता है, खाली समझाने के लिए। वैसे आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज नेट वगैरह पे देख सकते हैं, मैं खाली एकदम बिल्कुल सादे और मोटे अंदाज में जिसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहरहाल ये चीज़ कैसी होती, हम जो है 3 बॉल्स के जरिए इस चीज़ को बहरहाल समझेंगे। तो बहरहाल सूरज, इसकी अपनी रोशनी है, ये हो गया आपका अर्थ, ये दुनिया होगी, ठीक है। अब समझ लीजिए हम सोलार एक्लिप्स देख रहे हैं, मतलब सूरज ग्रहण देख रहे हैं या सूरज ग्रहण देख रहे हैं, ठीक है। ग्रहण उर्दू में बोलते हैं और ग्रहण संस्कृत में बोलते हैं बहरहाल, लेकिन उर्दू में दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो हम सूरज की एक मिसाल ले रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो रहा है, समझ लीजिए। तो होता क्या है सूरज ग्रहण के अंदर, देखिए ये दुनिया है और ये सूरज है। तो अब साइंटिफिकली क्या होता है, चांद जो दुनिया सूरज के अतराफ भी घूम रही है और चांद
دنیا کی طرف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہم، اور یہ چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورج کی سیدھی شعاعیں، روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا؟ چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہیں ہم کو۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا۔ تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا۔ جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے، اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے اس کو، شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی، سمجھ رہا۔ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا ہے، سمجھ گیا۔ تو یہ تھا، جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے سمجھانے کی۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے، شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈفرینشیٹ کریں تو کسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے، خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ ہے، یاد رکھیں، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے، کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کہ لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی، جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، یہ
مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گرہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا ابھی سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی ختم۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئی۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی ہے اس کی طرف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج پہ کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے، تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے، اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ سے پڑھی، آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو گیا تھا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں صرف، تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنی پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسری روایت سنتی کے تعلق سے، دوسری روایت میں الفاظ یہ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرمات کر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور کرتا ہے۔ سورج کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لویں اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آگ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے صرف ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ ایسے آتا ہے، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، اس کو سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں گا، ختم، بجھا۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گرہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی، خسوف کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، چونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے، اور اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا، عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت
پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی ہی نہیں. لمبی روایت. اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, 2 رکوع, ایک رکعت میں 2 رکوع, مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا, پھر سمیع اللہ, پھر قیام کیا, پھر رکوع کیا, پھر سمیع اللہ, پھر سجدے کی, قیام کیا اور رکوع کیا, پھر سمیع اللہ, پھر قیام کیا, پھر رکوع کیا, پھر سمیع اللہ, اس کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام ہے. اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی, آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہتے, اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے. پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھایا گیا, آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت کی, کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی, اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے. تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو, ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں. تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا. اور دوسرا, احسان کرنے والے, باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر, بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر, شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر, بیٹا احسان کرتا ہے, لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو, تو بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز. شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا, میری پوری جوانی ختم ہو گئی, بوڑھی ہو گئی میں, اور آج تک, حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت. اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی, ابا نے کیا دیا ہم کو, بس پیدا کیا اور بیاہ دیے, اتنے احسانات وہ بھول جاتی. کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ 2 صفتوں کی وجہ سے, شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے والی. اسلام عورتوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا, یہ غائب کی باتیں ہونے والی. تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں. اب حقیقت آپ نے جان لی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے, سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے, سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال. آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے اس میں. تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے, کوئی نحوست نہیں, کوئی برائی نہیں, کوئی بلائی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی خرابی نہیں, کوئی اولاد پہ اثر نہیں, کوئی صحت پہ اثر نہیں, کوئی بزنس پہ اثر نہیں, کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے, اللہ کی نشانی ہے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کیا کرنا ہے, تو پہلی چیز یاد رکھیے, جب یہ ہو جائے, خسوف ہو جائے, سورج اور چاند گہن ہو جائے, تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے. اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے, یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں, صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو. آپ نماز کو ایسے بھاگے, روایت میں آتا جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے. آپ نماز کو روایت میں آتا ایسے بھاگے, راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے. راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے, ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر, آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے, ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی, اور اللہ کے رسول نماز پڑھی. تو یہ سنت موقدہ ہے. اور ہمارا حال کیا ہے, ایک تو وہ ہے لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں, اب بلائیں, طوفان, آندھی, یہ تو کوڑی, چیتی, منکا, تاگا, موتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے. اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو. دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے, اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو, وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں. ارے سوچو ذرا, نماز کی طرف جاؤ. پھر نماز سنت موقدہ ہے. آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں, سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں, اور یہ 2 نشانیاں ہیں, اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا. چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے. تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو, نماز پڑھنا ہے. شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک, ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے. دوسری روایت ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے, جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو, فوراً نماز کی طرف لپکو. ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے. اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں, فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں, تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے فرض نماز میں. ٹھیک ہے, نماز کی عادت ڈالو, فرائض, موقدہ, سنن, نوافل اہتمام کرو میرے بھائی. تو نماز پڑھو, تو نماز کی طرف بھاگو. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں, لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے, نیا دین نہیں لائے بھائی, یہ تو اصل دین ہے.
یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ یاد ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی سی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا۔ تو لمبا قیام کرنا ہے، تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے۔ نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے، اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی؟ خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8۔ ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع، وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو،
صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے. سجدے نہیں بدلیں گے. 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے. خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے. یاد رکھیں رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک، تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت. ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھائی. سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع، یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور 2 بہتر ہے بہرحال. لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں یاد رکھیں ضعیف ہے. تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوں گا، مطلب 2 رکعت میں ایک ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ رکعت سیم ویسے ریپیٹ ہوں گی. تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے. 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے. اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے. تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چینج ہوں گے. سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں. تو یہ آپ کر سکتے ہیں چاہے تو. اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے سامنے. ٹھیک، اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی. مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی. اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے. اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی پڑھیں. حالانکہ 3 اور 4 کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے، کیا کیا عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو پہلا تو عمل دیکھ لیا نماز. اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ؟ تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پہلا کام. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو اس وقت تک کہ واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہ ایک مل گیا. اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. پہلی بات میں دعا آ گیا اور نماز آ گیا. اس میں آ رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا تکبیریں کہو، دوسرا عمل آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو. ٹھیک ہے، اتنے عمل اس کے اندر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور استغفار کرو. دیکھیے دعا اور نماز سب میں ہے، ایک میں ذکر ہے، ایک میں تکبیر ہے، ایک میں صدقہ ہے، اور اس میں استغفار کے الفاظ زیادہ ہے. اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آ رہا ہے. تو ہمیں بہت سارے اعمال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کرنا ہے. تو اب وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے جو ہم کو ان روایتوں سے ملے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے. جب کسوف یا خسوف سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کیا کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، طریقہ میں بتا چکا ہوں. دوسرا دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر، ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے ہماری توبہ قبول کر، ٹھیک ہے. تو دعا کرنا ہے. تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر اللہ اکبر بیان کرنا ہے. چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھپا لے. 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے. صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں. اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہیں اس دن. یہ ثابت نہیں ہے. آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے. اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہم پاس دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنا وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سوکھی ہوئی، ہری مرچیاں، کچھ لیمبو، یہ نہیں ہے.
یہ نہیں ہے. کچھ بھی صدقہ, ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے, کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گرہن میں, تو یہ ثابت نہیں. آپ روپیہ دے, پیسہ دے, جانور دے, کچھ بھی دے, آپ کر سکتے ہیں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں, کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو ٹالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے, اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا. دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے, اپنے لیے مانگنا ہے. استغفار سورج چاند کے لیے نہیں, چونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن, تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو, اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے. تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا, سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں, پتہ نہیں کیا ہوتا, کولائڈ ہو جاتے, تو وہ دعائیں کرتے تھے, تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا, بولے سورج اور چاند. یہ سب نہیں ہے, ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب, اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بھی نہیں. تو دعا اپنے لیے, استغفار اپنے لیے, صدقہ اپنے لیے, ذکر اللہ کا, تکبیرات بیان کرنا ہے, اور ساتھ میں نماز قائم کرنا. 5 اعمال کرنا ہے. جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند ہو جائے, کسوف یا خسوف ہو جائے, تو آپ کو یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے. بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا, عورتوں کا, تو اب کسوف خسوف کیا بولوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں, مسجد نبی میں آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی قیامت. اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے 5 وقتہ, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں پورے لچے, لفنگے, موالی, غنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں, لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو بول کے عورتوں کو نہیں بھیجتے, کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا. لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ. کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں, وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے. اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے, تو وہاں نہیں ہوتا. لیکن مسجدوں میں سارے لچے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں. جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے. ہاں, اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے, لیکن نماز کو اکیلی نہیں, یا نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے, فتنہ ہوتا ہے. تو شاید ہم لوگ یہ انڈیا, پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے, اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد کو نہیں جا سکتی نماز. واللہ عالم. پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے, اگر لوگ بتائے تو میں بھی اپنی رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی, صحیح بات ہے, عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے. تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے, پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں نے, امیت نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی, یورپ, نمازیں پڑھی, برا انتظام تھا. آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی, جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا بالکل. ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا, تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی, عورتوں کا انتظام شروع سے ہے. پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے, آپ رشیا چلے جائے وہی حال ہے, ملیشیا چلے جائے, انڈونیشیا چلے جائے. صرف انڈیا, پاکستان, بر صغیر میں فتنہ ہے, باقی جگہ فتنہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں, یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر آگے فتنہ کر دیتی, تو لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے. سوچو مسلمانوں, سوچو. تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی. دونوں کے اس لیے کہ اس واقعات نے جو راویوں کے میں نے نام لیا, مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, نماز پڑھائی ہم کو. اور ایک روایت میں اسما رضی اللہ عنہا, جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے, وہ بھی موجود تھی, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی, اور ہم نے خیرت سنی. نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے, سنی تو عورتیں تھی, انہوں نے اس لیے نماز کو سنا, خیرت کو سنا. سمجھے بات کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے. اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا چاہیے, یہی سنت ہے, یہی راجح ہے, یہی درست اور بہتر ہے, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر, اور باب قائم کیا صلاۃ الکسوف جماع, ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا, مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ, کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی اس کے لیے, یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں ہے, لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی, نماز کے لیے جمع ہو, نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ بول سکتے ہیں نماز کو, مطلب بلانا مقصود ہے.
اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں ہوگی، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو اور کب، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الخسوف ہوں گی۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، یاد رکھیں امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات کی، زور سے قرات کی، تو اس میں زور سے سنیں گے۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے، بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اینڈ مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتی اور جاتی نہیں ہے۔ چونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن، سمجھ گیا؟ تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو دے سکتا آدمی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے یہ بھی بخاری کی روایت، خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت یاد رکھیں ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب عمل کیا کرنا ہے؟ 5 عمل ہو گئے، اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کو، کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے، 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو جو ڈر لگا کہ قیامت تو نہیں آ گئی۔ جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتی ہے۔ چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے۔ 5واں خطیب کا نماز کے بعد خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا۔ 6واں دعائیں مانگنا۔ 7واں تکبیرات کہنا۔ 8واں صدقہ دینا۔ 9واں استغفار کرنا۔ عمل تو 5 ہیں لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے جو کر سکتے، اتنے اعمال جو ہے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے؟ ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حائضہ، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم یہ سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حائضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے، جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے، نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گا نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تھا، 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے نا، تو اس لیے آ جاتی ہے۔ ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا عورتوں کو، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوں گی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں؟ نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی ہے، اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دے۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی؟ جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حیض کی حالت میں کیسے ہو سکتا، استغفار کیسے ہو سکتا؟ تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی،
اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا۔ تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیا کرو طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہے۔ حج پورا دعا ہے، معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے، جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت ہے، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے، حج دعا کرنے والی عبادت ہے۔ اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم آپ ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کا سب سے بڑا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ اور دعا پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا ہے۔ تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھے۔